नाज़रीन, आज पूरे पाकिस्तान में यौम इस्तेहसाल कश्मीर बनाया गया और इस अज़्म का इयादा किया गया कि पाकिस्तान आखिरी दम तक अपने कश्मीरी भाइयों की अखलाकी, सियासी और सिफारती हिमायत जारी रखेगा। आज एक और इंसानी अलमिये को 1 साल मुकम्मल हो गया। आज से 1 साल पहले 5 अगस्त 2019 को भारत की जानिब से कश्मीर की खुसूसी आईनी हैसियत खत्म कर दी गई। खैर, कश्मीरियों को तो भारत से आज़ादी चाहिए थी, लेकिन उसके बाद भारत की जानिब से जिस तरह से कश्मीरियों के ऊपर लॉकडाउन किया गया, उनके ऊपर जिंदगी के शब रोज़ तंग किए गए, वो पूरी इंसानी जो तारीख है उसके अंदर उसकी मिसाल कम मिलती है। और अब ये आलमी ज़मीर के लिए एक बहुत बड़ा सवाल है कि वो किस तरह से मसला कश्मीर को हल करती है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि पिछले 1 साल में हुकूमत पाकिस्तान ने मसला कश्मीर को उजागर करने के लिए सिफारती सतह पर क्या किया। याद रहे कि हमारे पास उमूर कश्मीर का अलग से वजीर है। याद रहे कि हमारे पास एक ऐसी कश्मीर कमेटी है जिसका सरबरा एक ऐसा शख्स है जिसने जान अल्लाह को देनी है और वो राना सनाउल्लाह की गाड़ी से मुनशियात बरामद करने का दावा कर चुका है और उसकी वीडियो की मौजूदगी की भी दावा कर चुका है, लेकिन उसकी तस्दीक नहीं हो सकी। इन तमाम तर ब्यूरोक्रेटिक मामलात के बावजूद भी अगर मसला कश्मीर आलमी सतह पर उजागर नहीं होता, इन तमाम तर पाकिस्तान की सिफारती कोशिशों के बावजूद भी जून के महीने में जब अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल में गैर मुस्तकिल अराकीन के लिए राय शुमारी होती है तो भारत उस राय शुमारी में मुंतखब होता है और 193 में से 184 वोट हासिल करने में कामयाब होता है, जिसमें से 1 वोट पाकिस्तान का भी था। अब सवाल ये पैदा होता है कि पाकिस्तान की जो हुकूमत है वो किस तरह से इस बात को यकीनी बनाएगी कि कश्मीरी भाइयों को उनका हक मिले। इस पर आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे। मेरे साथ स्टूडियोज में मौजूद है मोहतरम फारूक आज़ाद साहब, साबिक डायरेक्टर हैं जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट के और इस तहरीक के साथ गहरी वाबस्तगी रखते हैं। और हमारे साथ मौजूद है ब्रिगेडियर रिटायर्ड नादिर मीर साहब, चेयरमैन है PNR के। नादिर मीर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। मैं गुफ्तगू का आगाज़ नादिर साहब आपसे ही करूँगा। ये बताइएगा कि 1 साल होने को आया है कश्मीर में लॉकडाउन का, आप समझते हैं कि पाकिस्तान की किसी भी किस्म का जो पॉलिटिकल प्रेशर था उसका कोई रिजल्ट निकला है? पहली बात है कि 5 अगस्त 2019 को जब भारत ने ये ऐलान किया आर्टिकल 35A और बाकी सारी चीजें कॉन्स्टिट्यूशनल, और उसके बाद ये डेमोग्राफिक चेंजेस लाने की कोशिश की। बहरहाल 5 अगस्त से उसने एक कश्मीर पे ऐलान जंग कर दिया दैट इट इज री इंटीग्रेटिंग और रिकॉन्करिंग कश्मीर बैक इनटू इंडिया। पहले भी कब्जा था, बहरहाल ऐलानिया कर दिया। तो पाकिस्तान को उसके अगले दिन 6 अगस्त 2019 को या विद इन अ वीक इसकी रिस्पांस देनी चाहिए थी। आपने तो 1 हफ्ते में 1 साल में कुछ नहीं किया और अब अभी भी कुछ नहीं करेंगे। अभी आपने एक नक्शा निकाला है जिसमें कश्मीर पाकिस्तान का हिस्सा दिखाया गया है। ये सही इक़दाम है नादिर मीर साहब? हाँ, ये बिल्कुल मेरी पूरी बात सुन, मुझे कंप्लीट करने देना। मैं निकाला है और ये अच्छा काम किया है, लेकिन मैं आपसे अर्ज करता हूं कि हमारी पाकिस्तान नेशनल रिफॉर्म मूवमेंट जिसका आपने जिक्र किया, जिसका मैं चेयरमैन हूं, 4 साल पहले हमने शुरू किया, उसमें अमंग अदर थिंग्स जिसने नेशनल रिफॉर्म पाकिस्तान को रिफॉर्म करने के लिए नेशनल लेवल पे वो पूरी मूवमेंट है। बहरहाल उसने कश्मीर पॉलिसी, हमने सारी पॉलिसीज बनाई है। कश्मीर पॉलिसी हम बार बार कहते हैं, वो सिंपल है, 3 लफ्जों पे, कश्मीर इज पाकिस्तान। जब तक आप एलानिया, और ये होता है डिक्लेयर्ड पॉलिसी, आप लोग कहते हैं ये तो सबको पता है, पता होना एक चीज है और एक स्टेट की, एक रियासत की डिक्लेयर्ड पॉलिसी होना दूसरी चीज है, जो दुनिया के अंदर, UN के अंदर, एम्बेसीज में, ऑर्गेनाइजेशन में और हर जगह आपकी ऑफिशियल पॉलिसी होती है। जिस तरह आपने ये मैप दिया, आपने तो अभी तक मैप नहीं देता 70 सालों से, तो आपने अभी मैप ने कहा कि जी ये पाकिस्तान का हिस्सा है। अब आपने जब कह दिया है तो अब आप उसको फॉलो करें। अगला स्टेप है जो हम कह रहे हैं पाकिस्तान नेशनल रिफॉर्म मूवमेंट, क्योंकि हमने पूरी कश्मीर पॉलिसी बनाई है और अमंग अदर पॉलिसीज कि कश्मीर इज पाकिस्तान, इट इज ऑक्युपाइड बाय इंडिया एंड टू बी रीइंटीग्रेटेड और लिबरेटेड और ब्रॉट बैक टू पाकिस्तान। ये बेसिक थीम है। लेकिन नादिर मीर साहब, जो लोग तज्जियाकार हैं वो ये सवाल भी उठा रहे हैं कि हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से अगर कश्मीर को पाकिस्तान के नक्शे में शामिल कर लिया गया तो हुकूमत पाकिस्तान ने कश्मीरियों से उनका इस्तिस्वाब राय का हक छीन लिया और खुद से ही फैसला कर लिया कि कश्मीरी हमारे साथ खड़े होंगे। और यह पाकिस्तान का देरीना मुतालबा था कि कश्मीर में हक के इस्तिस्वाब राय दिया जाए, उनको
اپنے مستقبل کا فیصلہ کرنے کا اختیار دیا جائے. تو حکومت پاکستان نے یہ اختیار کشمیریوں سے چھین لیا نا. نہیں, آپ پہلے میں آپ کو اپنا میں تو اس وقت حکومت پاکستان نہیں ابھی چلا رہا, انشاءاللہ چلائیں گے ایک دن. اس وقت میں پاکستان نیشنل ریفارم موومنٹ کے اینگل سے بتاتا ہوں, جو ہم پہلے بھی کہہ رہے تھے, آج بھی کہہ رہے ہیں, کل بھی کہیں گے. دیکھیں, کشمیر پہ 70 سال 47 سے لے کے 2019 تک یہ کہانی چلتی رہی, جس میں ہماری نالائکی, ہماری مطلب پاکستانی سائڈ کی نالائکی, کمزوری, لیک آف سیریسنس, جو بھی کہہ لیں. اور یہ ایک حکومت نہیں, اس میں ڈکٹیٹرز, الیکٹڈ, سلیکٹڈ سب شامل ہیں اس کے اندر. اور دوسری طرف انڈیا کی مکاری, چکر بازی, منافقت چلتی رہی کہ ٹھیک ہے جی کوئی ڈپلومیٹک سولوشن دیکھیں گے, وی ول ٹاک, وی ول ڈسکس, ٹریک 2 ہو جائے گی. اینڈ آل دیٹ ہیز بین ہیپننگ فار دا لاسٹ 70 ایئرز اور سو. مطلب جنگیں بھی ہوئیں, یہ بھی چلتی رہی. لیکن جو 5 اگست 2019 تھا, دیٹ واز اے واٹر شیڈ, اور دیٹ واز اے کلائمیکٹک. کلائمیکٹک کا مطلب ہے ٹرننگ پوائنٹ, رخ بدل دینے والی جو ایونٹ ہوتا ہے ہسٹری میں, تاریخ میں. کیونکہ بھارت نے یہ جب سب کچھ کیا تو اس نے اسپیشل سٹیٹس جو کشمیر کا تھا, جو نہرو کے ٹائم سے جس پہ بیسس تھا یہ ڈسکشن ڈسپیوٹ کا, وہ ختم کر دیا اکارڈنگ ٹو دیم, مطلب بھارت کے مطابق. ہندوتوا والے. اچھا نادر میر صاحب ذرا یہاں پر توقف کیجئے گا, میں کمپلیٹ کر لوں جملہ کمپلیٹ کروں پلیز 1 منٹ. جب بھارت یہ کہتا ہے کہ جی ہمارا ہے, تو آپ کے 2 ہی آپشنز ہیں, یا تو آپ اس کی بات مانیں کہ ہاں جی ان کا خانی ختم کر دیں, ان کو دے دیں جو ہم نہیں دے سکتے, اور دوسرا ہے کہ آپ اس کو کلیم کریں. تیسری تو آپشن ہی نہیں رہتی. دیکھیں ڈسکشن از اوور. میں آپ سے سمپل بات. چلیں نادر میر صاحب اس پر ہم بات کرتے ہیں. آپ سمجھتے ہیں فاروق آزاد صاحب کے نادر میر صاحب کا یہ جو کلیم ہے کہ کشمیر ہمارا ہے, ظاہر ہے کہ کشمیریوں کے ساتھ پاکستانیوں کی ایک جذباتی وابستگی ہے, لیکن اس سے پہلے کشمیریوں سے ان کا جو استصواب رائے کا حق ہے وہ تو اپنی جگہ سٹینڈ کرتا ہے نا, کیونکہ اقوام متحدہ کی جو قراردادیں ہیں ان میں یہ تو نہیں لکھا کہ مقبوضہ کشمیر پاکستان کا حصہ بنے گا, اس میں یہ لکھا ہے کہ کشمیر کے لوگوں کو استصواب رائے کا رائٹ آف پلیبسائٹ دیا جائے گا. فاروق آزاد صاحب. بالکل جی, یہ 5 جنوری 1948 اور پھر یہ 13 جنوری 1948 اور اس کے بعد پھر 5 فروری دوسری قرارداد جو ہے اس میں بالکل یہ حق دیا گیا تھا. لیکن 70 سال 72 سال 73 سال یہ مطلب ہے اس پہ امپلیمنٹ نہیں ہو سکا, یا شاید پاکستانی حکومت اس طریقے سے وہ دباؤ نہیں بنا سکی. لیکن یہ بات ایسے ہے کہ یہ جو اب جو ریسنٹ جو یہ سینیریو بنا ہے, یہ پچھلی حکومت, میں سمجھتا ہوں کہ یہ پچھلی حکومتوں کا فیلئر تھا. کیونکہ جب بی جے پی مودی پہلی دفعہ الیکشن میں آیا تو اس نے اپنے الیکشن کا جو ایجنڈا دیا تھا اس میں اس نے کہا تھا کہ ہم رام مندر بنائیں گے ایودھیا میں, اور یہ 370 اور 35A اسے ختم کریں گے. اور کیسے کریں گے؟ جو اسٹیک ہولڈر ہیں ان کے ساتھ مشاورت کے ساتھ. پہلی دفعہ الیکشن میں وہ سلیکٹ ہو گئے, وزیر اعظم بن گئے. اس کے بعد دوبارہ انہوں نے جو مینیفیسٹو اس میں چینجنگ کی, اس میں انہوں نے کہا کہ ہم یہ دونوں اقدام کریں گے. اس میں سے جو انہوں نے کہا تھا کہ جو اسٹیک ہولڈر ہیں ان کے ساتھ مشاورت یہ ختم کر دی گئی تھی, اور اس نے اور ہماری حکومتوں نے اس وقت بھی اس پہ کوئی توجہ نہیں دی. جیسے کہ ابھی صاحب فرما رہے تھے کہ یہ ڈرامیٹک تھا, تو انہوں نے جو کہا تھا وہ کر کے دکھایا. تو یہ ایک ڈرامیٹک نہیں تھا, اس کو ہم سنبھال نہیں سکے. حالانکہ یہ ایک کڑی تھی جو بھارت اور ریاست کشمیر کے درمیان تھی, جو ایک معاہدہ تھا جس کے تحت یہ جب تک آزاد کشمیر اسمبلی اور سری نگر کی اسمبلی مل کے اس جو معاہدے کو ختم نہ کرتے, بھارت کے پاس. ٹھیک ہے فاروق آزاد صاحب, میں واپس آپ کے پاس آتا ہوں. غلام معین الدین صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں, ممبر ہیں آزاد کشمیر اسمبلی کے, پاکستان تحریک انصاف کو ریپرزینٹ کرتے ہیں. غلام معین الدین صاحب یہ بتائیے گا کہ جو حکومت پاکستان کی جانب سے کشمیر کو پاکستان کے نقشے میں شامل کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے, بات یہاں پر یہ ہو رہی ہے کہ اس فیصلے سے کشمیریوں سے ان کا استصواب رائے کا حق نہیں چھینا گیا. دیکھیں میں ایک بات آپ کو بتاؤں, ہم نے اس کو ڈسپیوٹڈ بھی لکھا ہے اس کے اوپر صاحب کہ یہ ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری ہے. اوکے, ہم نے نہیں بلکہ اقوام متحدہ نے لکھا ہے, کہا ان کو کہ یہ ڈسپیوٹڈ ہے, یہ بھارتی ٹیریٹری نہیں ہے, اس کا نہیں ہے یہ جگہ. تو بات یہ ہے کہ اقوام متحدہ میں قرارداد ہے جو نہرو لے کر گیا تھا نا کہ ہم ان کو استصواب کا حق دیں گے, اور پھر 320 اور جو 35 ہے اس کے تحت ہی ان کے ساتھ معاہدہ تھا نا. اگر یہ کہتے ہیں ڈوگرا کے ساتھ
تو انہوں نے اس کو بھی وائلیٹ کیا ہے. اس کا آئین اس کی اجازت بھی نہیں دیتا جب تک کہ ریاستی اسمبلی اس میں ترمیم کا حق نہ دے اس کو. تو یہ بھی ساری چیزیں اب تو وہ بالکل ہی اس سے فارغ ہے. اچھا غلام معین الدین صاحب, ایکسٹریملی سوری ٹو انٹرپٹ یو, میری نظر سے جو پولیٹیکل میپ گزرا ہے جو کل گورنمنٹ آف پاکستان کی جانب سے شیئر کیا گیا ہے, جسے پاکستان تحریک انصاف بہت فخر کے ساتھ سوشل میڈیا فورمز پر بھی شیئر کر رہی ہے, اس میں لفظ ڈسپیوٹڈ نہیں لکھا. لیکن اگر آپ کی بات مان بھی لی جائے کہ ڈسپیوٹڈ لکھا ہے تو اس کے باوجود پاکستان کی جانب سے خود اس بات کا فیصلہ کر لینا کہ کشمیری کیا چاہتے ہیں اور کشمیری قیادت کو آن بورڈ نہ لینا, یہ درست اقدام ہے. دیکھیں میں ایک بات آپ کو بتاؤں, ایک صاف ہو گیا کشمیریوں سے آپ کا کسی کا رابطہ ہے, سارے نیٹ بند ہے وہاں پر, نہ انٹرنیٹ چل رہا ہے, انٹرنیٹ چل رہا ہے غلام معین الدین صاحب, چلتا ہے. سال میں کبھی 3 مرتبہ ہماری بات ہوئی ہے ادھر اپنے عزیزوں سے, رشتے داروں سے, وہ بھی قدرتی ہم بڑی محنت کرتے ہیں, کسی وقت وہ ملا جو 3 مرتبہ صرف چلا. تو بات یہ ہے کہ نہ وہاں پہ انسانی حقوق کی کوئی تنظیم ہے, نہ وہاں پہ کوئی آپ کا میڈیا, اور کس حالت میں کیا ظلم و ستم ان کے ساتھ ہو رہے ہیں. تو یہ ساری چیزیں آپ غور کریں. 1 سال ہو گیا اور ایک کشمیری بھی اس کے ساتھ نہیں ہے انڈیا کے ساتھ. آج بھارت وہاں سے فوج جو نکالے تو کیا کوئی کشمیری بھارت کے ساتھ ہوگا؟ اپنی بھارت کس فکر پہ کھیل رہا ہے آپ؟ بھارت نے جو کام کر دیا ہے اب اس کا حل تو یہی ہے, ان کو آزادی ملے گی انشاءاللہ, اس کا اپنے ویب جو ہے وہ ہوگا. نہیں غلام معین الدین صاحب, جون کے مہینے میں اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں جو غیر مستقل اراکین ہے اس کی ووٹنگ ہوئی تھی, جس میں بھارت نے 194 میں سے 183 ووٹ حاصل کیے تھے. اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ پاکستان بالکل بھی بھارت کو سفارتی سطح پر تنہا کرنے میں کامیاب نہیں ہوا, اور بھارت کو ووٹ دینے والوں میں غلام معین الدین صاحب پاکستان بھی شامل تھا اس جون میں. تو ساؤتھ ایشیا کی جو دینی تھی سیٹ ان کو وہ ارتورت ملنی تھی. ایک بات سنیں, اس کا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. سلامتی کونسل نے ابھی ان کو پھر ٹیررسٹ قرار دیا کہ وہ پاکستان میں بھی دہشت گردی وارد کروا. یہ بات ٹھیک ہے, یہ بھی کہا ہے. اور ایک اور بات سنیں, کبھی 1 سال میں یا 2 سالوں میں 3 مرتبہ امریکن صدر کے ساتھ بات ہوئی ہے کشمیر پہ کہ یہ ظلم و زیادتی جو ہے جو بھارت کر رہا ہے اور یہ غاصبانہ اس نے قبضہ کیا ہوا ہے, اس کا آپ تصویہ کرائیں اقوام عالم میں. یہ بھی بات ہمارے پرائم منسٹر کو کہی ہے 3 مرتبہ. اور یہ بات صرف اقوام متحدہ میں ساری دنیا کو کہا کہ جو آپ ظلم کر رہے ہیں یہ چنگاری جب پھٹے گی تو اس سے پورا جو ہے نا پوری دنیا اس کی لپیٹ پہ ہے. ٹھیک ہے غلام معین الدین صاحب, میں واپس آپ کے پاس آتا ہوں. نادر میر صاحب, یہ ساری گفتگو آپ بھی سن رہے ہیں, جب یہ بار بار اس عزم کا اعادہ کیا جاتا ہے کہ ہم کشمیریوں کی اخلاقی, سیاسی اور سفارتی حمایت جاری رکھیں گے, تو آپ تاریخ کے بھی طالب علم ہیں, آپ نے ملٹری اسٹریٹجی بھی پڑھی ہے, آپ ایک بڑے حساس عہدوں پر بھی رہے ہیں, اب ایک پولیٹیکل پارٹی بھی رن کرتے ہیں, تو ہماری معلومات کے لیے, رہنمائی کے لیے بتائیے گا کہ کیا کبھی اخلاقی, سیاسی اور سفارتی حمایت سے کسی خطہ زمین نے تاریخ میں آزادی حاصل کی ہے؟ نادر میر صاحب. موومنٹ کا جو کشمیر پالیسی, میں ریپیٹ کرتا ہوں, کشمیر از پاکستان. جب آپ یہ پالیسی اعلان کریں گے نا, اور اینڈ اس کا حصہ ہے انڈیا از دی اینیمی, آپ کے سوال کا جواب دے رہا ہوں, تو پھر آپ اس کے مطابق اسٹریٹجی, حکمت عملی بنائیں گے, ٹیکٹکس کریں گے, بہت سی چیزیں کریں گے, جس میں یہ سفارتی اور ڈپلومیسی کے علاوہ بھی بہت سی چیزیں ہیں, مطلب کچھ چیزیں کوورٹ ہیں, کچھ اوورٹ ہیں, مطلب ہر طریقے سے کریں گے. میں چھوٹی سی ایگزامپل دیتا ہوں. سب سے پہلی چیز ہوتی ہے نیشنل پالیسی. قوموں کی تاریخ میں مشکل اور آسان ٹائم آتے رہتے ہیں. ابھی تائیوان کا جو ایشو ہے نا, چائنا کمزور تھا, غریب تھا, لیکن چائنا نے تائیوان پہ کلیم نہیں چھوڑا, اسی طرح ہانگ کانگ پہ نہیں چھوڑا تھا. وقت کے ساتھ اس نے جب وہ پھر تو نادر میر صاحب ہمیں مشرقی پاکستان پر بھی کلیم نہیں چھوڑنا چاہیے نا. نہیں, مجھے پوری بات کرنے دیں, آپ کے سوال کا جواب دیتا ہوں. آپ نے کشمیر لینا ہے, کشمیر پاکستان کا بنے گا اور پاکستان کا حصہ ہے. اور اگر کہتے ہیں نا ڈسپیوٹڈ ہے, تو مائی کوشچن ہے, جو میں یونیورسٹیز میں بھی پڑھاتا ہوں, پاکستان میں باہر بھی انٹرنیشنل لیول پہ, واٹ از دا ڈسپیوٹ؟ دا ڈسپیوٹ از, جب آپ کہتے ہیں نا کشمیریز کا رائٹ, واٹ از دا ڈسپیوٹ؟ 1947 میں صرف 2 ملک بنے تھے, 4 نہیں بنے تھے برٹش انڈیا میں سے. ایک کا نام تھا پاکستان, دوسرا نام تھا بھارت انڈیا. سو دا ڈسپیوٹ از پارٹ آف انڈیا اور پاکستان. دس از دا ڈسپیوٹ. اگر انڈیا کا حصہ نہیں ہے تو پھر پاکستان کا, یہ وہ افغانستان یا روس کا حصہ نہیں بنتا کشمیر, اور جو امریکہ کا. تو پوائنٹ از, آپ کو آل ایلیمنٹس آف نیشنل پاور لانے پڑیں گے. آپ کے سوال کا جواب, آپ کو
سفارتی اور پولیٹیکل اور ڈپلومیٹک کے علاوہ بہت کچھ کرنا پڑے گا. کوورٹ چیزیں ہیں, اوورٹ چیزیں ہیں, فوجی طاقت ہے اور الائنسز ہیں, ہزار طریقے ہیں. جب آپ نیشنل ٹیم بنائیں گے نا, قومی ارادہ بنائیں گے کہ آپ نے کشمیر لینا. نہیں نادر میر صاحب, جب یہ اوورٹ اور کوورٹ چیزیں آتی ہیں ایکویشن میں تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے آگے پھر فائنینشیل ایکشن ٹاسک فورس کی گرے لسٹ کھڑی ہوتی ہے, فائنینشیل ایکشن ٹاسک فورس کی بلیک لسٹ کھڑی ہوتی ہے, اور اس کے بعد جو لوگ جن کو ہم پہلے کوورٹلی ان کے ساتھ تعاون کر رہے ہوتے ہیں, ہم اچانک ان سے ہاتھ کھینچ لیتے ہیں تو پھر وہ پاکستان کے ساتھ شکوہ کرنے لگتے ہیں, اور یہی تاریخ جو ہے ہم افغانستان میں دہرا چکے ہیں. نادر میر صاحب نہیں, یہ بالکل غلط ہے نا. آپ بات ہی آپ کی وجہ کیا, آپ کو دنیا ٹیررسٹ کہتے ہیں, میں بتاتا ہوں تو ٹیررسٹ کہتے کم جونگ ان جو ہے نا نارتھ کوریا کا, اس کو ارجن کہتے ہیں سب ٹیررسٹ کے. یو نو وائی, بیکاز ہی ڈز اٹ اوپنلی. آپ تو کہتے کچھ نہیں ہے, کرتے بھی کچھ نہیں ہے, آپ کرتے ہیں تو اس پہ آپ بدنام ہوتے ہیں. آپ اپنی پالیسی دیں کشمیر پہ کہ یہ ہمارا ہے, ہم نے واپس لینا ہے. ابھی میں ایگزامپل دیتا ہوں ٹرکی کی. میں ٹرکی میں اسٹاف کورس کیا, لینگویج بولتا ہوں, آئی نو ٹرکی انسائڈ آؤٹ. اردوان نے بھی ایک آیا صوفیہ جو ان کی ماسک بنائی ہے, اور اگلی اسٹیپ بھی بتا دوں, تھوڑے دنوں میں آپ بھی خبریں دے رہا ہوں, سوال پوچھ بھی ہوں گے. ٹرکی کے ساتھ اسرائیل کے عدل آ رہا ہے, میننگ جو گریس کے پاس وہ لینے کی تیاری میں ہے, اور وہ اعلانیہ کے طور پر ان کو لیں گے. آپ جب پالیسی دنیا کو دیں گے یہ ہمارا ہے, ہمارے لوگ ہیں, مسلمان کشمیری, جھنڈا پاکستان کا, ظلم ہو رہا ہے, ہم نے واپس لینا ہے تھرو آل مینس پاسبل. تو آپ کو پھر FATF اور آپ پہ ٹیررزم اینڈ آل دوز ادر چارجز نہیں. افغانستان کی جو صورت تھی نا, افغانستان پہ آپ کی یعنی نادر میر صاحب آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کا نام FATF کی بلیک لسٹ میں بھی آ جائے تو آپ کو یا آپ کے ملک کو اس سے کوئی اثر نہیں پڑتا؟ نہیں کر رہے, آپ فالو نہیں کر رہے. دیکھیں میں آپ کو کیا کہہ رہا ہوں, میں تو یہ نہیں کہہ رہا نا کہ کل بندوق لے کے کل کشمیر کے اندر گھس جائے. میں نے یہ تو نہیں آپ کو کہا. آپ کو گریجویٹڈ بلڈ اپ کرنا پڑتا ہے, ورلڈ اوپینین کو ساتھ لانا پڑتا ہے. آپ کو جب پہلی چیز ہے آپ پالیسی بنائیں, دوسری چیز ہے اس کی امپلیمنٹیشن اسٹریٹجی بنائیں, دنیا کو ساتھ لے کے چلیں کہ جناب یہ ظلم ہو رہا ہے. ٹھیک ہے نادر میر صاحب, میں واپس آپ کے پاس آتا ہوں. فاروق آزاد صاحب, اس وقت جو عالمی سیاست ہے اس کی ایک اہم حقیقت یہ ہے کہ بھارت پاکستان سے کہیں زیادہ بڑی تجارتی منڈی ہے. بھارت کا GDP, بھارت کا اکنامک آؤٹ پٹ پاکستان سے زیادہ ہے. اب آئی فون نے وہاں پر آئی فون بھی بنانا شروع کر دیا ہے. تو ایسے میں جب عالمی طاقتوں کے اقتصادی مفادات بھارت کے ساتھ ہوں گے تو وہ پھر بھارت کے مقابلے میں پاکستان کا موقف کیوں اس کا ساتھ دیں گے کشمیر پر؟ فاروق آزاد صاحب, جب تک پاکستان اپنے پیروں پر نہیں کھڑا ہوتا اقتصادی طور پہ. سب سے پہلے تو میں نادر میر صاحب نے جیسے کہ حوالہ دیا ٹرکی کا, تو ٹرکی نے آبائے صوفیہ جو ہے اس کو کھولا ہے. تو یہ ایک معاہدہ تھا 1920 میں ہوا جس کے تحت ترکی پہ پابندیاں لگائی گئی تھیں, جس میں مسجدوں میں نماز بند کر دی گئی تھی, اذان بند کر دی گئی تھی, بچوں کو قرآن شریف پڑھانا بند کر دیا گیا تھا. یہ پابندیاں وہ 100 سالہ معاہدہ جو ہے وہ اب ختم ہو رہا ہے. تو اسی نہیں, آیا صوفیہ تو 360 عیسوی سے چرچ ہے نا. جی بالکل چرچ تھا نہیں, اس کے بعد وہ بالکل یہ اس معاہدے میں پھر شامل ہو گیا تھا کہ یہ جب خلافت عثمانیہ ختم ہوئی تھی کہ یہ ساری مذہبی ایکٹیویٹیز جو ہیں انہیں ختم کر دیا جائے گا. تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ اور بات تھی. اب میں یہ کہتا ہوں, کہتے کہ ہم بندوق لے کے تو نہیں جا سکتے, لیکن یہ ہے کہ وہاں پہ بھارت کی فوج ہے, 6 لاکھ فوج ہے, 7 لاکھ فوج ہے. فوج کا مقابلہ فوج ہی کر سکتی ہے. آپ نے کشمیریوں کو, نہتے کشمیریوں کو بھارتی فوج کے رحم و کرم پہ چھوڑ دیا, اور آپ سفارتی ذرائع سے یا اور دیگر ذرائع سے کیسے انہیں بچا سکتے ہیں؟ کشمیریوں کی نسل کشی ہو رہی ہے, نہ صرف کشمیریوں کی بلکہ بھارت ایسا دہشت گرد ملک ہے. بھارت میں جو اجیت ڈوبل ہے اور امیت شاہ ہے اور مودی ہے, یہ دہشت گرد ٹولہ ہے. انہوں نے تو یہ دیکھیں بابری مسجد کو شہید کیا, اور اب وہ اسی 5 تاریخ. اس سوال کا جواب وزیر اعظم عمران خان نے قومی اسمبلی میں دیا تھا ابھی لندن کا جب واقعہ ہوا تھا فیبروری 2019 میں. تو کیا کروں میں انڈیا پر حملہ کر دوں؟ میں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ حکومت پاکستان کے پاس جو حملہ ہے وہ اس آپشن کو اوائڈ کرتے ہیں. نہیں, میں یہ نہیں کہتا کہ حملہ کرے, لیکن میں ان کی مینٹیلٹی, ان کی جو ہے نا کشمیریوں کی اور بھارت میں مسلمانوں کی نسل کشی, یہ میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں کہ ان حکومتوں سے آپ کو آخرکار یہ لڑنا ہی پڑے گا. اس طریقے سے جو ہے نا یہ آپ کشمیر کا مسئلہ حل نہیں کریں گے. یعنی آپ سمجھتے ہیں کہ کشمیر کے مسئلے کا واحد حل صرف اور صرف جنگ ہے؟ جنگ تھی بھی ایٹمی طاقتوں کے درمیان. ایٹمی طاقتیں تو بھارت اور چائنا بھی تھی. جنگ ہوئی ایٹمی نہیں ہوتی ایٹمی جنگ. یہ 370 کا فائدہ منسوخی کا چائنا نے اٹھایا, اس سے اپنا کیا نا فنگر 4 تک آ گیا.
جو شیوک کا اور گلوان کا سنگم ہے وہاں تک اس نے کہا یہ ہمارا ہے. پھر اس نے جو ہے مختلف اور علاقے جو ہیں ان پہ قبضہ کر دیا. اب دولت بے گولڈی روڈ جو ہے وہ ان کی بند ہو گئی ہے, وہ اپنی خوراک اور دوسرے اسلحہ ڈمپ نہیں کر سکے اس دفعہ سیاچین میں ابھی تک بھی. تو یہ آپ دیکھیں اگر میں یہ کہتا ہوں اگر جنگ ہوئی چائنا کے ساتھ بھارت کی تو پھر پاکستان کو بھی اس جنگ میں حصہ لینا پڑے گا, کیونکہ اب چائنا کی بھی. غلام معین الدین صاحب یہ ساری گفتگو آپ ہی سن رہے ہیں, آپ سمجھتے ہیں کہ واقعی جیسا کہ فاروق آزاد صاحب بھی کہہ رہے ہیں اور نادر میر صاحب بھی پن پوائنٹ کر رہے ہیں کہ پاکستان اور ہندوستان کے درمیان ایک محدود پیمانے پر تصادم جو ہے وہ ناگزیر ہے اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے؟ غلام معین الدین صاحب جی دیکھیں میری بات سنیں, بھارت کی جو ہے دیکھیں روزانہ آج بھی انہوں نے ہمارے بارڈر کے اوپر نا بے گناہ لوگوں کو شہید کیا ہے. اس بار انہوں نے فائرنگ کی ہے, جو نہتے لوگ وہاں رہائشی ہیں ان کے اوپر کر رہا ہے فائرنگ. آپ مجھے بتائیں روزانہ کشمیریوں کے اوپر بھی ظلم کر رہا ہے, ادھر بھی. اس کی چنگاری کسی بھی وقت پھوٹ سکتی ہے. میں یہ سمجھتا ہوں ہم نے جو ان کے ساتھ ڈائلاگ ہے وہ شروع کیے کتنی مرتبہ, آج تک وہ کبھی کو با مقصد بات چیت کے اوپر نہیں آیا اور اس نے پاکستان کے وجود کو تسلیم نہیں کیا. تو یہ بات کہ کشمیریوں کا پاکستان وکیل ہے, پاکستان ان کا مقدمہ لڑتا ہے. اقوام متحدہ میں جو ابھی بھی جب چائنا لے کر گیا اس کو تو وہاں اقوام متحدہ نے اس کو کہا یہ ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری ہے, یہ آپ کی نہیں ہے. اور دیکھا چائنا نے پھر اس کے اوپر ان کی 10 کلومیٹر جگہ جو گلوان گھاٹی بھی لے لی. کوئی بولا دنیا کی کوئی چیز, کیونکہ وہ ڈسپیوٹڈ ہے اور اس کو اقوام متحدہ اس کو اگر وہ انڈیا کی جگہ آتی تو پوری دنیا اس کی مذمت کرتی. اور یہ میں آپ کو بتا دوں بھارت آپ کے ساتھ کھیل رہا ہے اس وقت. اس نے جو غلط کام کر دیا ہے, اگر وہ اپنی فوج نکالے تو وہ کہاں کھڑا ہے یہ بتائیں. یہ جو بندے اس نے وہاں بات کی ہے. غلام معین الدین صاحب آپ کی یہ بات بالکل ٹھیک ہے کہ اگر وہ اپنی فوج نکالے بھارت مقبوضہ کشمیر سے تو بھارت کہاں پہ کھڑا ہے, لیکن سوال تو یہ ہے نا کہ بھارت اپنی فوج وہاں سے نکالے گا کیوں؟ سر تو کب تک رکھے گا وہ ایسے ہی اگر کر دے گا ان کو. بالکل دنیا میں ہم پوری دنیا میں ہم نے 2 سالوں میں جو مذمت ہو رہی ہے پوری دنیا میں اس کی تذلیل ہو رہی ہے. نہیں غلام معین الدین صاحب یہ سوال ہم نے اس سے پہلے کیا. غلام معین الدین صاحب بات یہ ہے کہ ہمارے جو جذبات ہوتے ہیں اور جو حقیقی دنیا ہوتی ہے اس میں فرق ہوتا ہے. پوری دنیا کے اقتصادی مفادات بھارت کے ساتھ وابستہ ہیں. بڑی جو عالمی 16 میں ٹھیک ہے جو آپ بات کر رہے ہیں کہ بھارت ایک بڑا ملک ہے, 140 کروڑ کی آبادی ہے اس کی, وہ بڑا سودا مال خریدتا ہے, بڑا بائر ہے, بڑا سپلائر ہے مال بیچنے کے لیے. لیکن اس کے باوجود کچھ فارن پالیسی کی بھی حدودوں کو یوز ہوتی ہیں کہ اب وہ اس کو فالو کر رہا ہے کہ بالکل اس کو بلڈوز کرتا ہے. ٹھیک ہے غلام معین الدین صاحب مجھے یہاں پر ایک بریک لینی ہے. نادر میر صاحب بریک پر جانے سے پہلے میں آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا کہ آپ نے ہمیں پروگرام میں جوائن کیا. اور ناظرین جب اب بریک سے واپس آئیں گے تو اپنے پارٹیسپینٹس کے ساتھ اس ڈسکشن کا سلسلہ آگے بڑھائیں گے. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. بریک سے پہلے ہم بات کر رہے تھے مسئلہ کشمیر کے حوالے سے. جس طرح سے پچھلے 1 سال سے کشمیر کے اندر غاصب بھارتی فوج نے کشمیریوں کے اوپر مظالم کی ایک نئی لہر کا آغاز کیا ہے. پوری دنیا کی جانب سے بھارتی حکومت کی بھارتی فوج کی مذمت کی جا رہی ہے. جس طرح جولائی کے آغاز میں ایک ننھے نواسے کے سامنے اس کے نانا کو گولیاں مار کر قتل کیا گیا, اس کے اوپر تو عالمی ضمیر بھی چیخ اٹھا. اور جس طرح سے اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل نے کہا کہ اس قتل کی تحقیقات ہونی چاہیے اور اس جیسے نہ جانے کتنے قتل کشمیر کی وادی کے اندر ہو چکے ہیں. اس معاملے پر بات کرنے کے لیے میرے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہے محترم نذیر خان صاحب, صدر ہیں تحریک جوانان پاکستان اور کشمیر لاہور کے. نذیر صاحب بہت بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے. آپ سے پہلے یہ بات ہو رہی تھی کہ پاکستان جو ہے وہ کشمیریوں کی اتنے عرصے سے اخلاقی, سیاسی اور سفارتی حمایت کر رہا ہے لیکن مطلوبہ نتائج نہیں مل رہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس کی وجہ کیا ہو سکتی ہے نذیر صاحب؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے میں آپ کا بہت مشکور ہوں کہ آپ نے مجھے اپنے پروگرام میں مدعو کیا. اور دوسرا سب سے پہلے بھائی میں بات کروں گا آج کراچی میں جو دہشت گردی ہوئی ہے, جو تخریب کاری ہوئی ہے, جو پاکستان کا امن تباہ کرنے کے لیے جو سازش ہوئی ہے, تو میں ان کو یہ میسج دینا چاہتا ہوں کہ ہم نے یہ امن جو ہے نا بہت قربانیاں دے کر اس کو بحال کیا ہے. تو انشاءاللہ اس حرکتوں سے ہمارے جو حوصلے وہ کبھی بھی پست نہیں ہوں گے. دوسرا
کشمیر میں لاک ڈاؤن کو 1 سال گزر چکا ہے. 1 سال میں تقریباً کوئی 114 کشمیریوں کو شہید کیا گیا, کشمیری بہن بھائیوں کا استحصال کیا گیا, لیکن ہم قدم قدم میں ان کے ساتھ ہیں. کشمیریوں پہ ظلم کے جو پہاڑ توڑے گئے ہیں, تو دنیا کو چاہیے کہ وہ نہیں نذیر صاحب بڑی معذرت کے ساتھ, بڑے ادب کے ساتھ, کشمیریوں کے اوپر جب ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں تو ہماری جانب سے صرف یہ کہہ دینا کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں, کشمیریوں کے زخموں کا مداوع کرنے کے لیے کافی ہے نذیر صاحب. دیکھیں, مقبوضہ کشمیر بھارتی فوج کا قبرستان تو بن سکتا ہے, لیکن بھارت کا حصہ کبھی بھی نہیں بن سکتا, کیونکہ 70 برسوں میں بھارت کے 7 لاکھ بھارتی فوجی جو جہنم واصل ہو چکے ہیں, اور کشمیر کی آبادیاتی دوسری جانب اگر آپ دیکھیں نا, تو کشمیر کی آبادیاتی ساخت تبدیل کرنے کی شدید الفاظ میں مذمت کرتے ہیں. اور یہ بات میں بارہا کہتا آ رہا ہوں کہ قراردادوں سے اور مذمتوں سے کبھی بھی کشمیر آزاد نہیں ہوگا. کیسے ہوگا نذیر صاحب؟ یہ اللہ کی راہ سے آزاد ہوگا, یہ جہاد سے آزاد ہوگا. نہیں نذیر صاحب, یہ تو آپ اسٹیٹڈ گورنمنٹ آف پاکستان کی پالیسی کی مخالفت کر رہے ہیں. گورنمنٹ آف پاکستان کی پالیسی کسی بھی قسم کی ملٹری انٹرونشن کے حق میں نہیں ہے, اور بار بار ہر سطح پر نذیر صاحب صرف یہی کہا جاتا ہے کہ ہم کشمیریوں کی اخلاقی, سیاسی اور سفارتی حمایت کریں گے. اس میں کہیں بھی فوجی حمایت شامل نہیں ہے نذیر صاحب. دیکھیں میرے بھائی, 80 لاکھ کشمیری جو ہے وہ صحت, تعلیم اور عبادت کے حق سے محروم ہے, مگر عالمی ضمیر جو ہے وہ خاموش تماشائی بنا ہوا ہے. اقوام متحدہ کی قرارداد اور عالمی قوانین کی دھجیاں ہندوستانی حکومت سینہ زوری سے دنیا کو نظر نہیں آتی, وہ اڑا رہی ہے. نذیر صاحب, ہمارے پاس کیا آپشن بچتا ہے, ہم کیا کریں؟ دیکھیں, آپ کو شاید آپ لوگ میری بات سے ایگری نہ کریں, لیکن میں آپ کو پھر یہی بات کروں گا کہ گورنمنٹ آف پاکستان کو کشمیر میں جو سے نا جہاد کا اعلان کرنا چاہیے. اس کا حل ہی جہاد ہے. کشمیر کی آزادی کا جو حل ہے نا وہ جہاد ہے. نذیر صاحب ایک سیکنڈ, اگر ہم کشمیر کے اوپر گورنمنٹ آف پاکستان جہاد کا اعلان کرتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے وہ جو اقوام متحدہ کی قراردادیں تھی کہ کشمیریوں کو ان کا استصواب رائے کا حق دیا جائے, ان قراردادوں کو ہم پس پش ڈال دیں, آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں؟ نہیں, دیکھیں نا, آپ کیا نام ہے, دنیا کو نظر نہیں آ رہا کہ ان قراردادوں کو جوتے کی نوک پر رکھا ہندوستان کی گورنمنٹ نے. فاشسٹ جو بھارتی حکمران ہے اور قابض ہندوستانی فوج کے ظلم اور بربریت کے شکار جو ہے 80 لاکھ نہتے کشمیری مسلمان 365 دن سے فوجی محاصرے میں ہے. آرٹیکل 370. نہیں نذیر صاحب مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ پاکستان اور ہندوستان کی جو باہمی جنگ ہے وہ یہ فیصلہ کرے گی کہ کشمیر کس کا ہوگا, کشمیریوں سے نہیں پوچھا جائے گا؟ ہماری تو خواہش نہیں ہے, ہماری بالکل بھی خواہش نہیں ہے, لیکن ہماری خواہش کو کمزوری سمجھا جا رہا ہے. اچھا, غلام معین الدین صاحب, آپ یہ ساری گفتگو سن رہے ہیں؟ میں سن رہا ہوں جی, اس کے اوپر اگر آپ کمنٹ کرنا چاہیں, بہت زیادہ ایموشنل سٹیٹمنٹ ہے نذیر خان صاحب کی. یہ ان کی بالکل ٹھیک ہے, ہر پاکستانی کی یہی ہے, لیکن گورنمنٹ کا اپنے معاملات ہوتے ہیں, لیکن جو ظلم اور زیادتی ہو رہا ہے اس پہ ہر بندے کو اپنا حق دینے کی, رائے کا حق دینے کا اختیار ہے. یہ میں آپ کو ایک بات بتاؤں, کشمیری بل آخر کیا کریں گے, کیوں انہوں نے بھی بندوق آخرکار اٹھانی ہے جب 8 لاکھ فوج ان کے اوپر اٹھا چکے ہیں. کشمیری اپنے حق کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں. غلام معین الدین صاحب, کشمیری بندوق اٹھا چکے ہیں. برہان وانی جو ہے اسی حق کے اٹھاتے ہوئے اسی جہاد کے دوران شہید ہوا. اشرف ڈار جو ہے اسی جہاد کے دوران شہید ہوئے. تو میں یہ کہتا ہوں, اب یہ جو 80 لاکھ افراد ہے وہاں پہ, ان میں کم از کم 40 لاکھ تو نوجوان اور جو مرد ہے حضرات تو ہے نا, اب تو وہاں پہ بچے بھی جو ہے وہ بھی بھارت کے خلاف ہے. کوئی ان کا حمایتی پہلے تھا جو محبوبہ مفتی یا فاروق عبداللہ کا بیٹا جو ہے تو اس کا عمر تھی, اور یہ وہ بھی ان کے خلاف ہو گیا. ان کے پاس اب کون رہ گیا وہاں پہ, یہ پوزیشن. اچھا, فاروق آزاد صاحب, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ غلام معین الدین صاحب کی اور نذیر خان صاحب کی بات کی حمایت کرتے ہیں کہ اس مسئلے کا حل ہی صرف اور صرف فوجی مداخلت ہے؟ ایسا تو ہے, لیکن میں ایک اور بات کہوں گا کہ یہ اقوام متحدہ کی قراردادیں اور بالخصوص کشمیریوں کو سنانا کہ یہ اقوام متحدہ کی قراردادیں, یہ بھارت گیا تھا, پاکستان
کشمیریوں کا وکیل ہے، لیکن کشمیری کہاں کھڑے ہیں؟ اگر یہ اقوام متحدہ کی قراردادیں نہ بھی ہوتی تو کیا کشمیریوں کو آزادی کا حق نہیں تھا؟ پھر اس کا مطلب ہے اقوام متحدہ قراردادیں نہ ہیں تو پھر بھی قتل عام ہو رہا ہے. تو اگر اقوام متحدہ کی قراردادیں نہ ہوتی تو ہو سکتا ہے کشمیری کوئی اور اہم اقدام کرتے، کچھ اور سوچتے. لیکن ہمیں اقوام متحدہ کی قراردادوں کے ذریعے کیوں بہلایا جا رہا ہے؟ ہمیں سیدھا بتایا جائے کہ ہمارا مستقبل کیا ہے، بس اس کا فیصلہ کیا جائے. اور جو یہ نقشے کی باتیں ہیں نا، یہ آج کل ایک دنیا میں اسٹریٹجی چلی ہوئی ہے. چائنا میں بھی نقشوں میں پہلے یہ سارا علاقہ جو ہے اپنا شو کیا تھا اور وہ نقشے شائع کیے. اس کے بعد نیپال نے چھٹی والے دن، یہ بھی ایک چھٹی والے دن پارلیمنٹ کا اجلاس بلا کے نقشہ بنایا جس میں وہ سارے علاقے جو متنازع تھے وہ اپنے نقشے میں نیپال کی ملکیت شو کیے اور ان پہ کئی علاقوں پہ انہوں نے قبضہ بھی کیا. تو ایسے میں سمجھتا ہوں اگر پاکستان کی یہ اسٹریٹجی ہے کہ یہ نقشہ بنا کے یہ ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری کا، اور اگر پاکستان چاہتا ہے کہ وہاں پہ اس علاقے کو جو ہے حقیقی طور پہ پاکستان کا حصہ بنائے تو ویلکم. لیکن یہ نقشہ تو پچھلے 70 سالوں سے بنا ہوا ہے. ہم نے اپنی ٹیکسٹ بک کے اندر جو نقشہ دیکھا ہے اس میں ہمیشہ کشمیر کو پاکستان کے ساتھ دکھایا گیا ہے، نیچے ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری رکھا گیا ہے. اچھے وقتوں میں آپ کو یاد ہوگا ہر سال کے موقع پر جب نئی ڈائری آیا کرتی تھی، دوست ایک دوسرے کو تحفے تحائف میں جو ڈائریاں دیا کرتے تھے اس میں بھی کشمیر پاکستان کے ساتھ جڑا ہوتا تھا، ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری ہوتا تھا. اب جو ہوگا یہ پارلیمنٹ سے اپروو کرایا جائے گا، اس کے بعد یہ نقشہ اقوام متحدہ کو بھیجا جائے گا اور وہاں سے اپروول ہوتی ہے تو پھر اس کا مطلب ہے کہ پاکستان وہاں پہ جیسا بھی اگریشن چاہے اور جس طریقے سے بھی فوجی ایسا پہلے کبھی ہوا ہے؟ نہیں، ایسا کبھی ہوا نہیں، لیکن یہ طریقہ کار اب یہی بنتا جا رہا ہے. اب یہ قومیں جو ہے نا، اب دنیا کی اسٹریٹجی وہی میں کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں کہ جیسے نیپال نے کیا، اب یہ پاکستان کی پارلیمنٹ اس نقشے کو اپروو کرے گی کہ پاکستان کا حصہ، اور اس کے بعد اگر پاکستان وہاں پہ جاتا ہے، کیوں یا تو پھر ساری دنیا یہ کہے کہ یہ پاکستان کا حصہ نہیں ہے، پھر انہیں یہ بھی کہنا پڑے گا کہ جو بھارت نے کشمیر پہ قبضہ کیا وہ بھی بھارت کا حصہ نہیں ہے، کیونکہ کشمیر تو وہی ہے جو مہاراجہ ہری سنگھ کی ریاست تھی 1947 میں. اس کے علاوہ تو مہاراجہ ہری سنگھ نے بھارت کے ساتھ الحاق کا ایکسیشن کیا تھا. ایکسیشن کا انسٹرومنٹ بھی ویسے اس کا کوئی ثبوت تو نہیں ملا، لیکن ہم اس لیے مانتے ہیں کہ چلے اس میں آ کے کشمیریوں کو کم از کم یہ اپنا ان کی جو ہے شناخت تو ان سے نہیں چھینی گئی تھی نا. یہ پہلی دفعہ ہوا ہے کہ کشمیریوں سے ان کی شناخت چھینی جا رہی ہے. اب تو آپ ایسے لگ رہا ہے کہ یہ ڈسپیوٹ جو ہے وہ صرف ایک زمین کا تنازع ہے جو پاکستان کا یا بھارت کا یا کسی کا ہے. تو کشمیری تو جو ہے نا وہ تو یہ ساری گفتگو آپ بھی سن رہے ہیں. جب بھی کشمیری بہن بھائیوں کے اوپر ہونے والے مظالم کی خبریں ہمیں ٹیلی ویژن کے اوپر ملتی ہیں، انٹرنیٹ کے اوپر ہم دیکھتے ہیں، تو آپ ذاتی طور پر کیا محسوس کرتے ہیں؟ آپ کے دلی جذبات کیا ہوتے ہیں نذیر صاحب؟ اچھا، میں جو ہوں نا، میں حکومت پاکستان کی جانب سے جاری کردہ جو نقشہ ہے نا اس کی بھرپور تائید اور حمایت کرتا ہوں، ٹھیک ہے. اور اپنے سکھ برادری سے کہنا چاہتا ہوں کہ وہ خالصتان کی تحریک کو تیز کرے. حکومت پاکستان کی جانب سے نئی نقشہ سے عالمی سطح پر کشمیر کا مسئلہ ابھرا ہے. کشمیری عوام جو ہے نا بھارتی جبر و مسلسل کا جواب عزم مسلسل سے دے رہے ہیں. 80 لاکھ کشمیری سے تعلیم اور عبادت کے حق سے محروم ہیں. کشمیر، ہم پہلے بھی کشمیریوں کے ساتھ کھڑے تھے، کھڑے ہیں اور کھڑے رہیں گے. نذیر صاحب ذرا سنیے گا، 1952 میں جب کوریا وار ہوئی تھی تو تب سے لے کے آج تک نارتھ کوریا اور ساؤتھ کوریا اپنے اپنے نقشوں میں پورا کورین پیننسولا دکھاتے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی جو سیاسی حقیقت ہے اس نے پولیٹیکل باؤنڈریز کو تبدیل نہیں کیا ہے. نذیر صاحب دیکھیں کیا نام ہے، انشاءاللہ اگر دنیا کو تو جو ہے نا صرف اور صرف مسلمانوں کے اوپر جو ہے نا اپنے قوانین جو ہے نا وہ نافذ کرنا آتی ہیں، لیکن جو ان سے نا جو مسلمانوں کے جو حق ہے ان کو جو ہے نا وہ نظر نہیں آتے ہیں. لیکن جو کشمیریوں کے ساتھ جو ظلم اور زیادتی ہو رہی ہے نا، ہم کسی بھی حالت میں کبھی بھی انشاءاللہ ان کو تنہا نہیں چھوڑیں گے اور ہم آخری دم تک، آخری سانس تک انشاءاللہ ان کے ساتھ کھڑے رہیں گے اور ان کو انشاءاللہ ہم جو ہے نا پاکستان کا حصہ بنا کر دم لیں گے. جی غلام معین الدین صاحب، آپ سمجھتے ہیں کہ یہ درست اسٹریٹجی ہے نقشے کو پاکستان کا حصہ بنانا؟ میں بھی تعین کرتا ہوں، جو کیا ہے یہ بہتر ہے. یہ کشمیر ہمارا ہے اور کشمیری بھی اللہ کے فضل سے ہمارے ہیں. یہ جگہ کی بات نہیں ہے، یہ ریاست کے جو 1.5 کروڑ اس طرف کے بھی اور اس طرف کے جو کشمیری ہے، یہ ان کی زندگی اور موت کا مسئلہ ہے. وہ ہمارے بھائی ہیں. اور آپ یہ بتائیں کہ ساری دنیا کو
یا چھوٹا سا تیمور میں معاملہ بھی کسی کو نہیں سنا تو اس کو آزادی مل گئی, اور جو مسلم کنٹری سے ہٹ کے تھے ان لوگوں کو آزادی دی گئی. تو یہ بتائے ان کا جرم ہے کہ یہ مسلمان ہے, صرف یہی بات ہے. جتنی قربانیاں کشمیریوں نے دی ہیں کسی قوم نے آج تک کسی قوم نے نہیں دی ہے. غلام معین الدین صاحب یہاں پر ایک بریک لینی ہے, اور جب ناظرین ہم بریک سے واپس آئیں گے تو اپنے پارٹیسپنٹس کے ساتھ اس ڈسکشن کا سلسلہ آگے بڑھائیں گے. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. بریک سے پہلے ہم بات کر رہے تھے مسئلہ کشمیر کے حوالے سے. ٹیلی فون لائن پر ہمارے ساتھ غلام معین الدین صاحب موجود ہیں, اس کے علاوہ نذیر خان صاحب بھی موجود ہیں. غلام معین الدین صاحب, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ مسئلہ کشمیر کو مزید عالمی سطح پر اجاگر کرنے کے لیے پاکستان کو اپنی خارجہ پالیسی میں کیا کوئی تبدیلی لانے کی ضرورت ہے؟ غلام معین الدین صاحب, آپ مجھے سن سکتے ہیں؟ آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ مجھے لگتا ہے کہ غلام معین الدین صاحب تک میری آواز نہیں جا رہی ہے. نذیر خان صاحب, آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ نذیر خان صاحب, آپ مجھے سن سکتے ہیں؟ جی سن رہا ہوں. جی نذیر صاحب, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا پاکستان کو اپنی خارجہ پالیسی کے اندر کسی قسم کی تبدیلی کی ضرورت ہے مسئلہ کشمیر کو مزید اجاگر کرنے کے لیے؟ جی بالکل, ہمیں جارحانہ پالیسی اپنانی چاہیے. دیکھیں, ہماری خواہش ہے کہ کشمیر کو اپنی زندگی میں جو سے نا ان کو آزاد ہوتا ہوا دیکھیں, اور بھارتی فوج کی دیکھیے نہتے بھارتی فوج جو نہتے کشمیریوں سے ان کی بینائی چھین رہی ہے, اگر یہ ہمارے بچے ہوتے تو ہمیں کیسا ہو لگتا؟ صحیح بات ہے. ایک انسانی طور پہ, اخلاقی طور پہ آپ دیکھ لیں, میرے بچے ہوتے, آپ کے بچے ہوتے اور کسی کے ہوتے تو وہ ہم کیا کہتے؟ ٹھیک ہے. دیکھیے, آج پوری قوم نے جو یکجا ہو کر بھرپور جوش و خروش سے کشمیریوں کی زبان سے یک زبان ہو کر یہ ثابت کیا ہے کہ پاکستان کشمیری عوام کی ماؤں بہنوں اور بیٹیوں کے ساتھ ہے اور انشاءاللہ رہے گی. دیکھیں, آج تک جو ہے نا تقریباً کوئی 12,000. نہیں نذیر صاحب, آج سے 3 دن پہلے ہم لوگ عید بنا کر پاکستان میں فارغ ہوئے ہیں. ہم کشمیریوں کو سال میں صرف 3 دفعہ یاد کرتے ہیں. 13 جولائی کو یاد کرتے ہیں, 5 فروری کو یاد کرتے ہیں اور 5 اگست کو یاد کرتے ہیں. اس کے علاوہ جو سال کے 362 دن ہیں اس میں مسئلہ کشمیر کو اس طرح سے ہائی لائٹ نہیں کیا جاتا. نذیر صاحب میرے بھائی, اگر آپ میرا ریکارڈ چیک کریں نا تو پچھلے منتھ میں نے کشمیر پہ 3 پروٹیسٹ کیے, 3 احتجاج کیے ہیں الحمدللہ, جو پوری دنیا نے دیکھے ہیں, جو میڈیا کی زینت بنے ہیں, جو اخباروں کی زینت بنے ہیں. تحریک جوانان پاکستان اور کشمیر جو ہے نا وہ کیا نام ہے سال اور مہینہ نہیں دیکھتی ہے, وہ ہر 2-3 ہفتے بعد سڑکوں پہ نکلتی ہے. جو ہمارا رائٹ ہے, جو ہمارے اوپر ہمارے کشمیری بھائیوں کا حق ہے, وہ ہم کیا ادا کرتے ہیں اپنے روڈوں کے اوپر اپنے. ٹھیک ہے, ذرا رکیے گا نذیر صاحب, مجھے یہاں پر رکیے گا. مجھے فاروق آزاد صاحب, یہ جو اکثر ہم بچپن سے دیکھتے آ رہے ہیں کہ اکثر دکانوں کے اوپر ایک سٹکر لگا ہوتا ہے کہ کشمیر کی آزادی تک ادھار بند ہے, آپ سمجھتے ہیں کہ یہ مایوسی ہے یا یہ آخری دم تک لڑنے کی امید ہے پاکستانی قوم میں؟ دیکھیں جی, میں تو جیسے نذیر خان صاحب نے کہا کہ ہم نے 3 مظاہرے کیے, 4 مظاہرے, میں صرف یہ پوچھتا ہوں کہ آپ کشمیریوں کو دے کیا رہے ہیں؟ دلاسا کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں. 70 سال تک اگر میں کسی کو کہتا رہوں گا میں آپ کے ساتھ ہوں تو پھر تو 70 سال کے بعد تو کیا ہوگا میرا انجام؟ تو میں یہی پوچھتا ہوں کہ جو کچھ کرنا ہے وہ کر گزریں, جو کرنا ہے وہ ابھی کر گزریں, ورنہ وقت جو ہے وہ ہاتھ سے نکل جائے گا. اب دنیا جو ہے وہ اپنے اقتصادی حالات کو درست کر رہی ہے, اقتصادی حالات میں جنگیں بھی ہو رہی ہیں. جیسے دیکھ لیں ساؤتھ چائنا سی جو ہے اس میں سنتاگو جو ہے وہ جاپان کے زیر قبضہ, اور وہاں پہ اس کے لیے ہو رہی ہے. اور ساؤتھ چائنا سی, لیکن جاپان اور چائنا کی اکانومی کا مقابلہ پاکستان تو نہیں کر سکتا. پاکستان کا جو جی ڈی پی ہے وہ پہلی مرتبہ مائنس میں گیا ہے. اب گروپنگ جو پاکستان کی معیشت جو ہے اس وقت ایک جنگ کی متحمل ہو سکتی ہے؟ بالکل ہو سکتی ہے جی. جب آپ جنگ کے لیے نکلیں گے, اللہ کی راہ میں نکلیں گے تو انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ آپ کی مدد کرے گا. آپ اس سینیریو دیکھیں کہ چاہ بہار جو ہے وہ ایران کے بھارت کے ہاتھ سے نکل گئی ہے. آپ ادھر دیکھ لیں تو بنگلہ دیش کی وزیر اعظم کے بیانات آپ آج کل دیکھ لیں کہ وہ بھارت کے ساتھ وہ کمیونیکیشن نہیں ان کی ہو رہی, اور جناب عمران خان صاحب کے ساتھ ان کی حسینہ واجد کی جو ٹیلی فونک رابطہ ہے. اس کے بعد نیپال کو دیکھ لیں,
भारत के साथ उसकी मुखासमत है, झड़पें हुई हैं, और उसके बाद फिर आप देखें यानी इस भूटान खित्ते से के हर मुल्क में भारत ने मुदाखलत की हुई है, टांग अड़ाई हुई जी, है। और ये है कि ये भारत के घेरा तंग हो रहा है। अगर साउथ चाइना सी में भी वॉर होती है, भारत के जो नेवी वहाँ पे है, तो मैं समझता हूँ कि सबसे ज़्यादा भारत का नुकसान होगा, क्योंकि चाइना अबनाए मलाका को बंद नहीं होने देगा। ये ऐसे ही है जैसे अबनाए मलाका जो है उसकी शाहरग है, वहाँ पे उसके पास किम जोंग भी मौजूद है, जिसके पास ना सिर्फ न्यूक्लियर बल्कि जो कीमियावी हथियार भी हैं और हाइड्रोजन बम भी है, और ऐसे दूरमार मिसाइल हैं जिनकी अप्रोच जो है वो बैनुल बराज़मी है। तो मैं समझता हूँ कि यहाँ पे अब ये मफादात की जंग शुरू। आपको पता है कि साउथ चाइना सी में दुनिया भर में जितनी मछली पकड़ी जाती है उससे ज़्यादा मछली सिर्फ साउथ चाइना सी में पकड़ी जाती है। 3 से 4 ट्रिलियन पाउंड्स का वहाँ बिजनेस होता है साल में। तो ये अब वहाँ पे पूरी दुनिया की ताकतें जो है ना उसको अपने असरअंदाज, संतागो बीच जो है, बाकी स्प्राटी बीच वगैरह 2 हैं। अच्छा, तो ये सारा कुछ जो है ना ये जंग का पेश खेमा है। आजाद साहब के हमने देखा कि कश्मीर के अलावा जब हम देखते हैं इस खित्ते में चीन और भारत के दरमियान एक जंग लड़ी जा चुकी है 1962 में, जो हालिया कशीदगी हुई है उसपे चीन ने 10 किलोमीटर की वादी को भी कैप्चर किया। इस तमाम तर सरहदी सूरत हाल के बावजूद चीन और भारत के माबैन ट्रेड कभी रुकी नहीं, वो ट्रेड का पहिया अलहदा से चलता ही रहा है। फारूक नहीं, अभी रुकी है। आप देखें कि भारत ने कितने इकदाम किए हैं, उनको ठेके लेने से, टेंडर भरने से रोक दिया गया। आप देख लें नेट पे कितनी पाबंदी है। बहुत शुक्रिया फारूक आजाद साहब, बहुत बहुत शुक्रिया गुलाम मोइनुद्दीन साहब, बहुत बहुत शुक्रिया नज़ीर खान साहब। नाज़रीन, कहना यही चाहिए कि याराने जहां कहते हैं कश्मीर है एक जन्नत, और जन्नत किसी काफिर को मिली है ना मिलेगी। पूरा पाकिस्तानी कौम अपने कश्मीरी भाइयों के साथ है। प्रोग्राम देखने के लिए शुक्रिया।